नाज़रीन, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में आज का लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम लेकर के। आज की मजलिस है 92 आज का एपिसोड है, और इंशाअल्लाह आज की इस मजलिस के अंदर भी दीनी मसले मसाइल के सिलसिले में रहनुमाई हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। आप हजरात के सवाल होंगे और हमारी तरफ से कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह जवाब होगा। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक गुजारिश कर दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एक और चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, जिस पे हमारी शॉर्ट वीडियो अक़वाल ज़र्री वगैरह अपलोड किए जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि एक बार आप विज़िट कर लें, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का अपना प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं। और प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले एक भाई ने, चूँकि क़ुरबानी के अयाम चल रहे हैं और क़ुरबानी के दिन आने वाले हैं और लोगों में क़ुरबानी के जानवरों की ख़रीद व फ़रोख्त का सिलसिला शुरू है, लोग क़ुरबानी के मसले मसाइल पूछ रहे हैं, मालूम कर रहे हैं। तो एक भाई ने पूछा है कि जो क़ुरबानी का तरीक़ा क्या है और क़ुरबानी के वक्त में जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो दुआ क्या है। तो तफसील से आप बताइए कि क़ुरबानी करने का तरीक़ा क्या है, जानवर को कैसे ज़िबह करेंगे, जानवर को ज़िबह करने का तरीक़ा क्या है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जानवर को ज़िबह करने और क़ुरबानी करने का तरीक़ा ये है, नंबर 1 तो कोशिश करें कि सबसे पहले अपने हाथ से ही अपने जानवर को ज़िबह करें। अगर अपने आप ना करे तो कम अज़ कम जब उसका जानवर ज़िबह किया जा रहा हो, उसकी तरफ से क़ुरबानी की जा रही हो, तो उस वक़्त वहाँ मौजूद हो। तो अगर जानवर ख़ुद ज़िबह कर रहा है तो उसका तरीक़ा यह है कि जानवर को क़िबला रुख लिटा दिया जाए, यानी उसका जो चेहरा है, जानवर का जो चेहरा है वो क़िबले के रुख होगा। जब चेहरा क़िबले की तरफ होगा तो उसके पैर भी ऑटोमेटिक क़िबले की तरफ होंगे। और अगर ऐसा हो कि क़िबले की तरफ उसका मुंह ना हो सके, उल्टी तरफ उसको लिटा दिया गया है, तो कोशिश करें थोड़ा खींच खांच के उसको, उसके पैर वैर पकड़ के क़िबले की तरफ उसका रुख कर दें। और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो कम से कम उसकी गर्दन घुमा करके क़िबले की तरफ कर दी जाए। तो जानवर को क़िबला रुख लिटा दें। जहाँ तक भी हो सके, जितनी भी कोशिशें हो सकें, कोशिश यही करनी चाहिए कि जानवर को क़िबले की तरफ रुख उसका चेहरा होना चाहिए। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि अगर कोशिश के बावजूद भी जानवर का रुख क़िबले की तरफ ना हो, बहुत से जानवर ऐसे होते हैं, शरारती किस्म के होते हैं, वो उस तरफ रुख करते ही नहीं हैं, परेशान करते हैं। तो अगर ऐसे में उसको जल्दी से ज़िबह नहीं किया गया तो वो और नुकसान करेगा और जो है परेशान करेगा। तो फिर जिस तरफ रुख हो उसी तरफ रुख, मतलब उसी रुख पे उसके गर्दन पे छुरी चला करके उसको ज़िबह कर दिया जाए। लेकिन पहले कोशिश हत्तल इम्कान यही करनी है कि जानवर को क़िबला रुख लेटाएँ और उसका रुख क़िबले की तरफ हो। जब जानवर को क़िबले की तरफ रुख कर लिया है, लिटा दिया है, तो पहले एक दुआ पढ़नी है, इन्नी वज्जहतु। याद रखिए ये बेहतर है, फ़र्ज़ ज़रूरी नहीं है, बेहतर है, मुस्तहब है कि ये दुआ पढ़े। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले ये दुआ पढ़नी है। ये दुआ पढ़ने के बाद में फिर एक और आपको दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा मिनका व लका, अल्लाहुम्मा मिनका लका, या अल्लाहुम्मा लका मिनका, अल्लाहुम्मा लका मिनका, या अल्लाह ये क़ुरबानी तेरी रज़ा के लिए है, मेरी तरफ से। तो अल्लाहुम्मा लका मिनका ये दुआ पढ़नी है। ये दो दुआएं पढ़ ली हैं। तो अब जानवर की गर्दन पर आपको छुरी चलानी है, जानवर की गर्दन पर आपको छुरी चलानी है। याद रखिए जानवर का जो गर्दन का जो हिस्सा है, यहाँ से लेकर के, मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये उसकी, चूँकि जानवर की जो गर्दन है वो लंबी होती है, तो वो चाहे गाय बैल भैंस हो या कोई और जानवर हो, तो यहाँ से लेकर के मिसाल के तौर पे जो ये गर्दन का हिस्सा है, तो बीच के हिस्से में आपको छुरी चलानी है। बीच में कहीं भी आप छुरी चला सकते हैं। और जानवर की 4 रगें होती हैं, ये दुआ आपने पढ़ ली है। 4 रगें होती हैं, 4 रगों में से कम 3 कटना ज़रूरी है। जानवर की गर्दन पर छुरी रखते हुए और आपको बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ये दुआ पढ़ते हुए छुरी गर्दन पे चलानी है जानवर के, और तेज़ी के साथ में चलानी है आपको। और छुरी को तेज़ कर लेना भी मुस्तहब है, ताकि जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, बल्कि फ़ौरन गर्दन कट जाए। तो गर्दन काटने में जब उसको ज़बह कर रहे हैं तो ज़बह में कम से कम 4 रगों में से 3 का कटना ज़रूरी है, जिनमें से हुलकूम, मरी, वदजान। हुलकूम खाने की जो नाली है उसको हुलकूम कहा जाता है, मरी जो सांस लेने की नाली है उसको मरी कहा जाता है, और वदजान 2 अलग रगें हैं जिनसे खून सप्लाई होता है पूरी बॉडी के अंदर में। तो कम से कम हुलकूम कट जाए, मरी कट जाए और वदजान में से कोई एक रग कट जाए। तो
टोटल कम अज़ कम 3, बेहतर तो ये है कि चारों रगें कट जाएं, लेकिन अगर चारों ना कटे तो कम अज़ कम 3 रगों का कटना ज़रूरी है। इसके बगैर जानवर ज़िबा नहीं माना जाएगा। तो कम अज़ कम 3 या वरना तो 4 रगें काटना आपके लिए ज़रूरी है। याद रखिए, इतने छुरी न चलाएं कि गर्दन ही अलग हो जाए, जानवर की गर्दन ही अलग हो जाए, इतनी तेज़ी के साथ छुरी न चलाएं और ना इतना ज़्यादा काटें। बल्कि वो जो हमारे साथ में कसाई वगैरह लोग होते हैं उनको मालूम होता है तो बता देते हैं कि जी बस 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 बस, मतलब उसकी तीनों रगें कट गई हैं। तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके जानवर की गर्दन पर छुरी चलाएंगे और 4 रगें काटेंगे या कम से कम 3 रगें काटेंगे। जब वो रगें कट गई, जानवर ज़बा हो गया, खून निकल रहा है, उसके बाद में एक और दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, ए अल्लाह इस जानवर को मेरी तरफ से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन हबीबिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम। या अल्लाह इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा, जैसे आपने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी को कबूल फरमाया और अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल फरमाया। तो ये टोटल 4 दुआएं हो गई हैं। 2 दुआएं पहले पढ़नी है, एक ज़बह के वक्त में पढ़नी है और एक ज़बह के बाद में पढ़नी है, एक ज़बह के बाद में पढ़नी है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, ये दुआ। तो ये 4 दुआएं पढ़ी जाती हैं जानवर को ज़िबह करने के टाइम में। तो ये है जानवर को ज़िबह करने का तरीक़ा और इस तरीक़े से जानवर को ज़िबह किया जाता है। बेहतर है, जैसा कि हदीस में नबी करीम सही मुस्लिम की रिवायत है, गालिबन हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को ज़िबह फरमाया तो आपका जो घुटना था वो आपने घुटना यहाँ जानवर के यहाँ रखा, सीने के हिस्से पे, जो आगे के जो पैर होते हैं ना, आगे के जो पैर होते हैं जहाँ सीने पे जिस हिस्से पे पैर होते हैं उसके मुकाबिल आपने अपना घुटना रखा ताकि वो हरकत न कर सके, हिले नहीं, परेशान न करे, और दूसरे हाथ से जानवर के गर्दन पे छुरी चलाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये जानवर के ज़िबह का तरीक़ा हदीस में हमको मिलता है। तो बहरहाल ये तरीक़ा है जानवर को ज़िबह करने का। क़िबला रुख लिटा दें, दुआ पढ़ लें और छुरी चलाएं। 4 रगें काटना ज़रूरी मतलब बेहतर है, वरना कम से कम 3 ज़रूरी हैं। उसके बाद में आपको दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन हबीबिका। याद रखिए, ये जब है कि जबकि आप खुद अपने जानवर को ज़िबह कर रहे हैं। अगर किसी और का जानवर आप ज़िबह कर रहे हैं तो फिर आप उसकी तरफ से नियत कर लें, अल्लाहुम्मा लका मिन फुलानिन। शुरू में जो दुआएं बताई थी आपको उस वक़्त में अल्लाहुम्मा, जैसे आप कह रहे हैं ज़ैद की तरफ से आप जानवर ज़िबह कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा लका मिन ज़ैद, या अल्लाह जानवर मैं ज़ैद की तरफ से आपकी रज़ा के लिए ज़बह कर रहा हूँ। फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके ज़बह कर दें। और ज़बह के बाद की जो दुआ है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी की जगह यहाँ भी क्या कहेंगे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन ज़ैद, या अल्लाह इसको कबूल फरमा ज़ैद की तरफ से। तो अगर किसी और की तरफ से आप जानवर ज़िबह कर रहे हैं तो फिर उसका नाम ले लें, और अगर अपनी तरफ से कर रहे हैं तो फिर अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, अल्लाहुम्मा लका मिन्नी, अल्लाह मेरी तरफ से ये आपके लिए है। तो अगर किसी और की तरफ से है तो उसका नाम ले दें, वरना मिन्नी और मिन्ना ये सीगे आएंगे अगर अपनी तरफ से आदमी ज़िबह कर रहा है। तो ये है जानवर को ज़िबह करने का तरीक़ा। इसी में बाज़ उलमा ने कुछ आदाब बयान किए हैं ज़िबह के वक्त में। उनमें से पहला ये है कि जानवर को ज़िबह करने से पहले पानी पिला देना चाहिए। हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि लोग इसको ज़रूरी समझते हैं। जानवर को ज़िबह करने से पहले उधर बाल्टी में पानी होता है, उसको पानी पिलाएंगे, फिर लाकर फ़ौरन ज़िबह कर देंगे। याद रखिए, ये फ़ौरन की बात नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा पहले उसको पानी पिला देना चाहिए। और पानी पिलाना ज़रूरी भी नहीं है। बस लोग ये समझते हैं कि अगर उसको पानी नहीं पिलाया तो क़यामत के दिन सवाल करेगा कि मुझे ज़िबह करने से पहले पानी क्यों नहीं पिलाया था। तो हमने देखा है बहुत सारी जगहों पे कि पानी पिलाना फ़र्ज़ समझते हैं। पहले पानी पिलाने उसको दिखा, उसने पिया तो ठीक है, नहीं तो उसको फ़ौरन ज़िबह कर देंगे, लेकिन पानी ज़रूर पिलाने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, ज़रूरी नहीं है, बेहतर है कि आप उसको पानी पिला दें। नहीं पिलाया तो कोई हर्ज की बात नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये है कि छुरी को तेज़ कर लें। छुरी तेज़ होनी चाहिए ताकि जल्दी से कट जाए और जानवर को ज़िबह होने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तीसरा अदब यह बयान किया है कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबह ना करें। एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबह ना करें, क्योंकि अपने हम जिन्स को ज़िबह होते हुए जब देखेगा तो दूसरे जानवर को तकलीफ़ होगी। कहते हैं ना भाई, मरने से पहले ही वो मर जाएगा, तो उसको तकलीफ़ ज़्यादा होगी। और नंबर 4 ये है, हर ऐसे तरीक़े से बचना चाहिए कि जिससे जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ होती हो, तो कोई भी ऐसा तरीक़ा नहीं अपनाना चाहिए। तो ये कुछ आदाब बयान किए हैं उलमा ने कि जानवर के ज़िबह के वक्त में इनका ख्याल रखना चाहिए। तो ये जानवर को ज़िबह करने का तरीक़ा, उसकी दुआएं और कुछ आदाब का जिक्र हो गया है। एक भाई ने सवाल पूछा था तो तफसील से मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया है। अब चलिए आज के लाए सवाल जवाब में किन साथियों ने क्या क्या पूछा है तो इंशाल्लाह उनको ले लेते हैं। आज के हमारे सवाल जवाब देखते हैं। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी।
हेमा खातून अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अबू सईद अंसारी कहने बहुत ज़रूरी मसला, बहुत ज़रूरी मुफ्ती साहब। पहले मेरी ज़िंदगी गुनाहों की थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हिदायत अता फरमाई और मैं हाफिज़ भी बना। मगर मसला ये है कि जब से मुझे हिदायत मिली तब से लेके अब तक शुरुआत में तो मैं बहुत खुश था, मुझे हिदायत मिली है। मैंने 2-3 महीने तक मैंने अच्छे से इबादत की इज़्ज़त के साथ, मगर अब 2 साल हो गए, धीरे धीरे पता ही नहीं चल रहा कि मैं गुनाहों की ज़िंदगी में कैसे आ गया। आज मैं पागल हो गया हूँ। मैं अब मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि मैं क्या घस गया, मैं गैस गया, मैं मुझे समझ नहीं पड़ा, कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं हल नहीं निकलता, मैं अकेला रहता, दीन के माहौल नहीं है। जी, दीन का माहौल आपने नहीं अपनाया, इसीलिए आप वापस दोबारा गुनाहों की दलदल में चले गए हैं। जब अल्लाह ने आपको हिदायत दी थी और आप शरीयत के पाबंद हो गए थे, नमाज़ों के पाबंद हो गए थे, गुनाहों को आपने छोड़ दिया था, उसी वक्त आपको किसी से मालूम करना चाहिए था और अपना इस्लाही ताल्लुक़ कायम करना चाहिए था। उलमा यही फरमाते हैं कि जब तक कि हमारा किसी से इस्लाही ताल्लुक़ नहीं होगा, कोई नहीं बताएगा भाई ये क्या गलत है क्या सही है, जब तक कि हमारा कोई मुर्शिद नहीं होगा, कोई रहबर हमारा नहीं होगा, कोई हमारा गाइड नहीं होगा जो वक्तन फ़वक्तन हमको टोकता रहे, डांटता रहे, सही क्या है गलत क्या है बताता रहे, तब तक कि आदमी सही डगर पर नहीं चलेगा। बल्कि ऐसे शख्स के पीछे शैतान ज़्यादा ज़ोर लगाता है कि जो पहले गुनाहों में था फिर हिदायत पर आ गया, तो शैतान और ज़्यादा ज़ोर लगाता है कि कैसे इसको वापस दोबारा गुनाहों वाली ज़िंदगी में लेके चला जाऊँ। तो इसलिए आपके लिए अभी भी देर नहीं हुई है। इस्लाह का यही तरीक़ा है कि आप अपना किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक़ कायम कर लें, इस्लाही ताल्लुक़ आप अपना कायम कर लें, भले ही कोई दूर रहता हो, फ़ोन पर उनसे बातचीत रहें, उनके साथ राब्ते में रहें और उनके साथ कॉन्टेक्ट में रहें। तो आप अभी भी अगर अपना इस्लाही ताल्लुक़ किसी शेख से अपना कायम कर लेंगे, किसी अल्लाह वालों की सोहबत में जाना शुरू कर देंगे, दीनी मजलिसों में आप जाना शुरू कर देंगे, दीनी महफिल में उठना बैठना शुरू कर देंगे, अल्लाह वालों के पास बैठना शुरू कर देंगे, मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू कर देंगे, कुरान की तिलावत करना शुरू कर देंगे, तो इंशाअल्लाह ये जो आपको जहन के अंदर आपके गुनाहों वाले वसवसे, ख़यालात, शैतानी चीज़ें आ रही हैं, आपको लग रहा है मैं गुनाहों की तरफ जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इसका वाहिद हल जो मैं समझा हूँ वो यही है कि आप किसी शेख से बैत हो जाएं, किसी अल्लाह वाले की सोहबत में जाना शुरू कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना मस्जिद में गुजारने की कोशिश करें। फैज़ान क़ासिम ऑफिशियल, अगर कोई आलिम शरीयत के उसूल के ख़िलाफ़ कोई काम करे तो उनको कैसे समझाएं? जी, बेहतर है किसी दूसरे आलिम के ज़रिए से उनको समझाया जाए। कोई और आलिम उनसे बड़े लेवल का या उन्हीं के लेवल का, उनके हम उम्र हो या उनका क्लासमेट हो, कोई भी हो, तो किसी दूसरे आलिम को बता दें कि जी मुझे फ़ुला के अंदर ये चीज़ गलत लग रही है, ये चीज़ मुझे फ़ुला के अंदर गलत लग रही है। तो अगर आप अपने एतबार से, इस्लाही एतबार से उनको समझा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर उन आलिम को चाहिए कि उनको इस्लाही एतबार से तनकीद नहीं बल्कि इस्लाह के ताल्लुक़ से अपने एतबार से समझा दें। या अगर आप ख़ुद ही कहना चाह रहे हैं तो बड़े ही अदब और एहतराम के साथ में उनके सामने इस अंदाज से पेश करें कि उनको बुरा भी ना लगे और उनकी बेअदबी भी ना हो। बजाय नसीहत के बंदा ज़िद पे अड़ जाता है, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो नहीं करूँगा। तो जब हमारा मकसद इस्लाह होता है तो बात सही भी हो और बात सही ढंग से भी हो। अगर बात सही है मगर गलत तरीके से है तो भी सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए कुरान करीम में क्या कहा गया है? कुरान करीम में कहा गया है कि वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा, कि उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है? जो लोगों को अल्लाह की दावत की तरफ बुलाए और ख़ुद भी अच्छे अमल करे। ये एक आयत है, इसमें तो दावत का हुक्म दिया गया है। एक और दूसरी आयत है जिसमें कहा गया है कि लोगों को अच्छे तरीके से दीन की तरफ बुलाइए और दावत की तरफ उनको अल्लाह के दीन की दावत दीजिए अच्छे तरीके से। आयत जहन में नहीं आ रही है, तो इसलिए हमें अगर समझाना है तो बड़े ही प्यार मोहब्बत से, अदब एहतराम के साथ में जिक्र कर देना चाहिए कि जी शायद फ़ुला चीज़ शरीयत में इस तरीके से है या उसका ही है। बल्कि एक चीज़ को आप ऐसे एतबार से जिक्र कर दें जैसे आप अपनी मालूमात में इजाफा चाह रहे हों या तो सिर्फ उस मसले पे आपका तज़किरा करना मकसद हो। तो अगर इस तरीके से आप जिक्र कर देंगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ ये मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यूँ करें कि आलिम साहब आप फ़ुला काम गलत कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो बजाय मानने के और ज़िद के ऊपर अड़ जाए या उल्टी सीधी तावीलात करने लगे। तो प्यार मोहब्बत से बेहतर तरीका वही है किसी और दूसरे आलिम के ज़रिए से ये बात बता दिया और वो फिर अपने एतबार से उनको समझा दे, अपने एतबार से उनकी इस्लाह कर दें। मोहम्मद जुनैद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फवाज़ अली कह रहे हैं हज़रत क्या ज़बरदस्ती ज़िना जो होता है उसमें क्या औरत को
ابورشن کرانے کا حق ہے؟ جی نہیں. دیکھیے اگر کسی کے ساتھ میں غلط کاری ہوئی ہے، بدکاری ہوئی ہے کسی کے ساتھ میں، تو اس کو بھی علماء نے اجازت نہیں دی ہے ابورشن کرانے کی. جو گناہ کسی نے کیا زبردستی وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، عورت کی مرضی کے خلاف کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں گنہگار نہیں ہوگی، چونکہ وہ بے بس تھی، اس کی مرضی نہیں تھی، زبردستی ہوا ہے، تو انشاءاللہ زنا کا گناہ اس کے ذمے نہیں ہوگا. لیکن اگر اس سے بچہ ٹھہر جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، سوال یہ ہے بچے کا گناہ کیا ہے؟ بچہ جو دنیا میں آنکھ کھولنا چاہ رہا ہے، اللہ کی دنیا دیکھنا چاہ رہا ہے، اس دنیا میں وجود میں آنا چاہ رہا ہے، تو اس کی کیا غلطی ہے؟ اسے کیوں مارنا چاہ رہے ہو؟ اسے کیوں مارنا چاہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ ایسی عورت سے پھر شادی کون کرے گا، آگے اس کے جو مسئلے ہوں گے، تو یہ ہمارے سماج کی غلطی ہے. جو اس کی مجبوری کو نہ سمجھے، اس کی حالت کو نہ سمجھے، اسے ایکسیپٹ نہ کرے، تو یہ ہمارے معاشرے کی غلطی ہے، ہمارے سماج کی غلطی ہے. تو ہمیں اصلاح اپنی کرنی چاہیے، نہ کہ ایک اور گناہ کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ تو ہوا ہی ہوا. اب جو بچہ دنیا میں آنا چاہ رہا ہے، ایک اور ہم گناہ کر رہے ہیں کہ اس کو بھی مار رہے ہیں، اس ننھی سی جان کو، معصوم کو بھی مار رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، ہمدردی دکھانی چاہیے تھی، اسے اپنے نکاح میں لانا چاہیے تھا، ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا، معاشرے میں اس کو ایک مقام اور عزت دینی چاہیے تھی. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، الٹا ہم نے کیا کیا کہ اپنا بھی گناہ اس بیچارے کے ذمہ لاد دیا ہے. تو بہرحال زنا سے بھی اگر حمل ٹھہر جائے، زبردستی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو بھی اگر وہ 4 مہینے سے اوپر کا ہے تب تو قطعاً حرام ہے، قطعاً حرام ہے. تو اس لیے زنا سے بھی اگر بچہ ٹھہر جاتا ہے تو اس کو بھی نہیں گرانا چاہیے. حبیبہ بنت رفق السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مشو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. صاحب عالم کہہ رہے ہیں بڑے جانور میں کسی نے حرام رقم سے حصہ لیا تو کسی کی قربانی قبول نہیں ہوتی، لیکن جس نے حلال پیسہ لگا کر حصہ لیا تو وہ اپنے حصے کا گوشت لے کر دعوت کیا ہے کہ اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں؟ جی ویسے تو یہ آپ نے مسئلہ پوچھا تھا پہلے بھی اور میں اس کا جواب دے چکا ہوں، لیکن پھر بھی یہاں یوٹیوب پہ بھی تاکہ اور دوسرے حضرات بھی فائدہ اٹھا لیں تو ان کی معلومات کے غرض سے مسئلہ عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے اگر علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ قربانی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا عبادت کے لیے کی جا رہی ہے، تو اس میں حلال رقم ہی لگانی چاہیے. اگر کوئی حرام رقم لگاتا ہے تو حرام رقم لگانے کی وجہ سے جانور کی قربانی ہی نہیں ہوگی، وہ قربانی حلال شمار نہیں ہوگی. بلکہ اگر بڑا جانور ہے اور دوسرے حصے داروں نے بھی حصہ لیا ہوا ہے، مثال کے طور پہ بڑے جانور میں 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، کسی ایک نے حصہ خریدا ہے حرام رقم سے جس کی پوری آمدنی حرام ہی ہے، حرام آمدنی سے اس نے حصہ لیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تو ہوگی ہی ہوگی نہیں، دوسرے شرکاء کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے ذمے تھا کہ وہ تحقیق کرتے اور اپنے ساتھ قربانی میں اسی کو شامل کرتے جس کے پاس حلال پیسہ تھا. چونکہ حرام پیسہ یہ تو واجب التصدق ہے، صدقہ کرنا واجب ہے، اس کا تو صدقہ کرنا واجب ہے. تو حرام رقم سے جس کو صدقہ کرنا تھا، اللہ کی نافرمانی کر کے جو کمایا گیا، وہ اللہ کی عبادت کے لیے کیسے قابل قبول ہوگا؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت میں حرام رقم کیسے قابل قبول ہوگی؟ تو اس کی تو قربانی ہوگی ہی ہوگی نہیں، دوسروں کی بھی قربانی نہیں ہوگی، ان کے ذمے دوبارہ قربانی کرنا واجب ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ حرام رقم سے اگر کسی نے شرکت کی ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، سب کو دوبارہ قربانی کرنا لازم ہے. ایک الگ مسئلہ ہو گیا. آپ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ میری رقم حرام تھی، دوسرے کی میری رقم حلال تھی، دوسرے کی حرام تھی، تو میری اگرچہ قربانی نہیں ہوئی ہے لیکن جو جانور ذبح کر دیا تھا تو کیا اس گوشت کو پھینک دیا جائے؟ جس جانور میں حرام آمدنی شامل ہو گئی تھی اس کو ذبح کر دیا گیا تھا، تو کیا یہ جانور کو پھینک دیا جائے، اس کا گوشت پھینک دیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، پھینکا نہیں جائے گا، پھینکا نہیں جائے گا، بلکہ یا تو آپ صدقہ کر دیں اس جو ہے گوشت کو، یا تو آپ اس کو اپنے استعمال میں لے کر کے آ جائیں. اب آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ ہم وہ گوشت اپنے استعمال میں لے کے آگے، اپنے گھر لے کر کے آگے، تو کیا ہم کسی کی دعوت کر سکتے ہیں، کس دعوت پہ بلا سکتے ہیں، اور کیا سامنے والے کو دعوت قبول کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جانور کو جب شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جب جانور کو ذبح کیا گیا تو وہ جانور حلال ہو گیا اور اس کا گوشت بھی حلال ہے، جانور کا گوشت بھی حلال ہے، کیونکہ اس کو شرعی طریقے سے بسم اللہ پڑھ کر کے جانور کو ذبح، تو جانور ذبح بھی ہو گیا ہے اور اس کا گوشت بھی حلال ہے، لہذا اپنے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے اور کسی اور کی دعوت کرنا بھی جائز ہے اور اس کا دعوت قبول کرنا بھی جائز ہے. یہ الگ بات ہے چونکہ قربانی آپ کے ذمے سے ادا نہیں ہوئی بلکہ دوبارہ آپ کے ذمے واجب الادا ہے، آپ کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی، تو وہ دوبارہ کرنی پڑے گی، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جب جانور شرعی طریقے سے ذبح کر دیا گیا تھا تو اس کا گوشت حلال ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کی دعوت بھی کر سکتے ہیں.
تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب. آگے چلیے. محمد شعیب خرید مفتی صاحب جی اللہ کا احسان کرم ہے. آپ کا چینل کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. قربانی کس پر فرض ہے اچھی طرح وضاحت فرمائیے مفتی صاحب. جانور کا سینگ اگر کٹ گیا ہو. اچھا دو مسئلے الگ الگ ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کس کے اوپر فرض ہے. قربانی ہر اس شخص کے اوپر فرض ہے جو قربانی کے 3 دنوں میں 10 11 12 قربانی کے 3 دنوں میں جو صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر قربانی بھی فرض ہے. جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر قربانی بھی فرض ہے. تو قربانی بھی واجب ہے. تو جو قربانی کے 3 دنوں میں مالدار ہے صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ ہے, 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ ہے, یا تو کیش اس کے پاس میں آج کے زمانے کے اعتبار سے 35 سے 40 ہزار روپے ہیں. ٹھیک ہے, یا تینوں کو اگر ملا لیتے ہیں, تھوڑا سونا تھوڑی چاندی تھوڑا روپیہ پیسہ, تینوں کو ملا کر کے 35-40 ہزار روپے اس کے اوپر ہو جاتے ہیں. تو ایسا شخص صاحب نصاب ہوگا. تو جس کے اوپر جو ان 3 دنوں میں صاحب نصاب ہے, مالدار ہے قربانی کے 3 دنوں میں, تو اس کے ذمہ قربانی کرنا فرض ہے, واجب ہے, ضروری ہے. قربانی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے. تو اچھا, اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا ہی جانور خریدے یا مہنگا ہی جانور خریدے, بلکہ 1500 1800 2000 میں بھی حصہ لے سکتا ہے. وہ کہیں تو سستے میں سستا بھی لیا جا سکتا ہے. کوئی اگر بولے جی میرے پاس تو 40,000 روپے میں کیا کروں, تو بھائی آپ 10,000 کا جانور نہ لیں, 2,000 روپے کا حصہ لے لیں, 38,000 روپے آپ کے پاس بچ جائیں گے. تو اس کا بھی یہ سلوشن ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 35,000 ہوتی ہے, تو اگر اس کے ذمہ لازم کر دیں قربانی تو اس کے پاس بچے گا کیا. تو کس نے کہا آپ 10,000 کا جانور خریدو, آپ 2,000 میں اپنا قربانی کر دو. لوگ کرتے ہیں, وہ آپ کے ذمے سے واجب الادا ہو جائے گا. تو بہرحال جو صاحب نصاب ہے قربانی کے 3 دنوں میں, تو اس کے اوپر قربانی کرنا کیا ہوگا, فرض ہوگا, ضروری ہوگا. نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. اور قربانی کرنا باقاعدہ اس کے ذمے واجب الادا رہے گا. قربانی کے ایام گزر گئے ہیں تو اب ایک جانور صدقہ کرنا لازم ہے. یا تو جانور خرید کر کے وہ صدقہ کر دے غریبوں کو, یا جانور کی قیمت صدقہ کر دے, یہ اس کے ذمہ لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اگر قربانی گزر گئی تو بھی اور اس نے قربانی نہیں کی حالانکہ اس کے اوپر واجب تھی, تو یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلیے. آپ نے پوچھا ہے کہ اگر جانور کا سینگ کٹ گیا ہو تو دیکھیں, قربانی کے جانور کا اگر سینگ کٹ گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس کی قربانی ہو جائے گی. قربانی ہو جائے گا اگر سینگ کٹ گیا ہے یا ٹوٹ گیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر اکھڑ گیا ہے اور اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہے, جانور جو ہے وہ کاورا باورا ہو رہا ہے, باولا باولا سا ہو رہا ہے, تو اگر سینگ کٹ گیا ہے, اکھڑ گیا ہے اور اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر سینگ آدھا کٹا ہے یا اس سے کم کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی. یہ ہو گیا سینگ کا مسئلہ. آگے چلیے. قربانی کے جانور کے چمڑا بیچ سکتے ہیں؟ جی نہیں. قربانی کے جانور کا جو چمڑا ہے یا تو اس کو اپنے استعمال میں لے کر کے آئیں, اگر بیچ دیا ہے تو اس کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے. قربانی کے جانور کا چمڑا یا تو اپنے استعمال میں لے کر کے آئیں, آپ اس کی چٹائی بنائیں, مصلح بنائیں, آپ اس سے جوتے بنائیں, یا بہت ساری چیزوں میں استعمال میں آتا ہے, تو یا تو آپ خود اس کو اپنے استعمال میں لے کر کے آئیں, تو کسی اور کو ہدیہ کر دیں. چمڑا ہی کسی اور کو ہدیہ کر دیں آپ. لیکن اگر آپ نے بیچ دیا تو اس کی قیمت آپ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے ہیں, بلکہ غریبوں میں صدقہ کرنا لازم ہے اگر بیچ دیا تو اس مسئلے کا بھی خاص خیال رکھیے گا. آویز خان کے السلام علیکم مفتی صاحب, پانی بیچنا کیسے؟ جی وعلیکم السلام. پانی بیچنے کی اجازت ہے جس پانی پہ آدمی کی محنت لگی ہے, جیسے فلٹر کر کے لوگ آج کل بیچ رہے ہیں, بسلری ہے اور بہت ساری کمپنیاں ہیں مارکیٹ میں جو پانی کو فلٹر کر کے بوٹلوں میں بند کر کے بیچتے ہیں, تو اس کی اجازت ہے, اس کی اجازت ہے. البتہ جو پانی نل رفاہ عام کے لیے لگایا گیا ہے, مثال کے طور پہ جگہ جگہ روڈ پہ, چوراہوں پہ, جو کیا کہتے ہیں راستوں میں سرکار نے, گورنمنٹ نے یا کسی اور بندے نے پانی اس لیے لگایا کہ بھئی لوگ آ کے فری میں پئیں, اس کو آپ نہیں بیچ سکتے ہو کیونکہ وہ آپ کا حق نہیں ہے, وہ آپ کا پانی نہیں ہے, وہ سب کے لیے ہے. ہاں, جس پانی کو آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا, پھر آپ نے اس کے اوپر کام کیا, جیسے فلٹر کیا, یا آپ نے اس کو بوتل ڈالا, اچھی پیکنگ کی, شیکنگ کی, دنیا بھر کے اس کے اوپر خرچے کیے, تو وہ اب آپ کی ملک ہو گیا ہے. اب چاہے بوٹلوں میں بند کر کے اس طریقے سے بیچتے ہیں تو اس کی اجازت ہے, اس کی اجازت ہے. اجازت کس کی نہیں ہے؟ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, آپ کے قبضے میں نہیں ہے, آپ کو بیچنے کا جس کو رائٹ نہیں ہے, حق نہیں ہے, اس کو آپ چینل کے مفتی صاحب ذبح کا طریقہ ذبح کون کر سکتا ہے؟ جی ذبح کا طریقہ تو میں نے شروع میں عرض کر دیا ہے, آپ وہاں دیکھ لیجیے گا. اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ ذبح کون کر سکتا ہے, تو ذبح آدمی خود ہے وہ بھی کر سکتا ہے, عورت بھی کر سکتی ہے. نابالغ سے نہیں کرانا چاہیے. بالغ جو ہے, بچہ جو بالغ ہے یا قریب البلوغ ہے, سمجھدار ہے,
شعور والا ہے بچے سے بھی آپ قربانی کرا سکتے ہیں. تو آپ خود کریں، محلے کی مسجد کے امام صاحب سے کرائیں، کسی مفتی صاحب سے کرائیں، کسی اور عالم سے کرائیں، کسی اور سے کرائیں، عورت سے کرائیں، سمجھدار بچہ ہے اس سے کرائیں، جس سے چاہیں آپ کرا سکتے ہیں قربانی. کوئی بھی کر سکتا ہے جو قربانی کے طریقے کو جانتا ہے، جسے پتہ ہے کہ ذبح کیسے کرنا ہے، کم سے کم کتنی رگیں کٹنی چاہیے. جس کو یہ طریقہ پتہ ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور جس کو پتہ نہیں ہے تو اس سے نہ کروائیں، کہیں الٹا نہ کر دے وہ. ٹھیک ہے. آگے چلیے. نہ دیا کریں میں وسوسوں کا شکار ہوں، فلاح بات کہہ دی میں نے یا کسی نے، جیسے کوئی گانا جس میں شرک کفر ہے، یا کوئی اور بات، یا کچھ ہو گیا، کیا اسلام سے باہر ہو گئے؟ یہ وسوسے ہیں. دیکھیں وسوسوں کا علاج جب تک کہ آپ کسی سے اپنا تعلق قائم نہیں کریں گے جو مستقل آپ کی اصلاح کرتا رہے، اور آپ ٹائم ٹو ٹائم جو بھی آپ کو مسئلے پیش آتے ہیں، جو بھی وسوسے آتے ہیں، وقت وقت پہ آپ کو ان کا علاج نہ بتائے، ان کے سوال کو جواب نہ دے، تو تب تک کہ آپ کی بیماری ختم نہیں ہوگی. اس لیے آپ کو بھی یہی مشورہ ہے کسی اللہ والی سے، کسی آپا سے، کسی عالمہ سے آپ اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لیں، ان کو بتائیں میرے ساتھ یہ مسئلہ پرابلم ہے، اور جب بھی آپ کو وسوسے آئیں تو فوراً ان کے پاس جائیں یا ان سے فون پہ رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں، اور ان سے سلسلے میں پوچھتے رہیں. تو جیسے جیسے وقت وقت پہ آپ کے مسئلے حل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ، تو یہ وسوسوں کی بیماری آپ کی ختم ہوتی جائے گی. تو یہ آپ طریقہ اپنا انشاءاللہ، اس سے آپ کو عافیت محسوس ہوگی. آگے چلیے. ہیما خاتون، السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال ہوتا ہے یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو ماں اور بیٹے کو باپ بلائے تو کیا ایسا بولنا صحیح ہے؟ ہمارے یہاں پیار سے بچوں کو اسی طرح بلاتے ہیں، پلیز بتائیے. دیکھیے اصل تو یہی ہے کہ جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اسی مقام و مرتبے کے اعتبار سے بلانا چاہیے. لیکن اگر پیار محبت میں بیوی کو ماں کہہ دیا یا بیٹے کو میرا بچہ کہہ دیا، یا جیسے آج کل غصے میں کہتے ہیں میرا باپ ادھر آ، میرے باپ ادھر آ، میری ماں یہ سن لے، میری بات سن لے. آدمی کبھی کبھی کنٹال کے غصے میں، ناراضگی میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے، جبکہ اس کی نیت ارادہ غلط نہیں ہوتا. تو گنجائش تو ہے، مطلب اس طرح کے الفاظ بولنے کی گنجائش ہے، یعنی اس پہ کوئی دوسرا حکم نہیں لگے گا، کفر کا، شرک کا، طلاق کا، یا کسی اور اس چیز کا حکم نہیں لگے گا، اس کے اوپر گنجائش تو ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، بلکہ جو بیٹا ہے بیٹے کا آپ صاحبزادہ، بیٹا، میرا بچہ، میرا بیٹا، اس طرح کے الفاظ پکاریں. بیوی ہے میری زوجہ، میری بیگم، ٹھیک ہے، میری نور نظر، میرے دل کے سکون، ٹھیک ہے، میری قلب کی، جو آپ کو بلانا ہے پیار محبت سے وہ بلائیں. لیکن اس طرح گڑبڑ نہ کریں کہ بیٹے کو باپ بول دیا، باپ کو بیٹا بول دیا، اور بیوی کو ماں بول دیا، ماں کو بیوی. تو اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، کیونکہ یہ آدمی کو کشمکش میں ڈالتے ہیں، اور کبھی کبھی اس سے مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، مطلب احکام بدل جاتے ہیں کبھی کبھی. تو اس لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. ابو سید انصاری کے صاحب، میں آج رات کو آپ سے فون پر بات کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے بات کروں گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی دیکھیے میں رات میں بات نہیں کرتا ہوں، کالنگ کا جو ٹائم ہے وہ ظہر کے بعد ہے، تو آپ برائے کرم ظہر کے بعد میں دن میں بات کیجیے گا، ظہر سے لے کر کے عصر تک کے. ٹھیک ہے، تو ظہر سے عصر تک کے آپ بات کیجیے گا، رات میں نہیں. رات میں گھر والوں کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، تو گھر والوں کا بھی حق ہے بھائی، بیوی کا، بچوں کا، دوسرے ماں باپ کا، ان سب کا بھی حق ہے. تو آپ کو تھوڑا ہی وقت دوں گا میں، وہ ان کا حق ہے تو ان کے لیے بھی تو ہونا چاہیے. نہیں تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ جب باہر رہتے ہو تو باہر رہتے ہی رہتے ہو، گھر میں رہ کے بھی آپ لوگ باہر رہتے ہو، گھر میں رہ کے بھی باہر رہتے ہو. اب اس کا فون آیا، اب اس سے بات ہو رہی ہے، اس کا مسئلہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی کھانے پہ انتظار کر رہا ہے، کوئی بات چیت کرنے کے لیے ترس رہا ہے. تو رات کا وقت بھائی کسی کے لیے نہیں ہے، میں فون نہیں اٹھاتا ہوں جلدی سے، اور میں جواب بھی نہیں دیتا ہوں. اس لیے میں نے وقت رکھا ہوا ہے کہ بھائی ظہر کے بعد جس کو بات کرنی ہے، کال کرنی ہے تو وہ کیجیے گا، جس کا مسئلہ ہے دن میں کال کریں. نادیہ کہ جب تک کہ میری نیت نہیں ہے شرک، کفر یا کسی اور کی نیت سمجھ آ رہی ہے کہ غلط نہیں ہے، الفاظ جو بھی ہوں تو ویسے. دیکھیں شرکی الفاظ بولنا بھی کفر ہے، بھلے ہی آپ کی نیت نہ ہو، لیکن اگر کفریہ شرکیہ کوئی لفظ زبان سے نکل گیا ہے تو آدمی اسلام سے باہر ہو جائے گا، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا اگر کفریہ شرکی الفاظ زبان سے نکل جائیں، بھلے ہی ارادہ نہ ہو. اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہاں اگر زبان سے نہیں نکلے ہیں، دل میں آ رہے ہیں، زبان سے نہیں نکلے ہیں، دل سے، مطلب زبان سے نہیں نکلے ہیں، دل میں آ رہے ہیں، تو ان پہ پکڑ نہیں ہے، ان پہ پکڑ نہیں ہے. قرآن کریم میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ان پہ پکڑ نہیں ہے جو دلوں میں آتی ہیں، جو زبان سے بولے جاتے ہیں ان کے اوپر پکڑ ہے. تو دل میں اگر وسوسے ہیں تو پریشان نہ ہوں، ان پہ پکڑ نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ کسی سے آپ اصلاحی تعلق قائم کر لیں. جنید بھائی کے مفتی صاحب، انگیجمنٹ کے بعد چیٹنگ کرنا کیسا جائز نہیں ہے؟ انگیجمنٹ کرنے سے بیوی تھوڑا ہی بنی ہے، وہ برابر غیر محرم ہے. چیٹنگ کرنی ہے تو نکاح کر لو، بنا نکاح کے جب تک کہ نکاح نہیں ہوا ہے، صرف انگیجمنٹ سے
وہ بیوی نہیں بن جاتی، وہ برابر غیر محرم ہے، لہٰذا انگیجمنٹ کے بعد میں چیٹنگ کرنا، میسیج کرنا، ویڈیو کال کرنا، فون کال کرنا، کہیں ملنا، ساری کی ساری چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہے۔ آپ کو شوق ہے جلدی سے شادی کرو، پھر جو کرنا ہے کرتے رہنا۔ مفتی صاحب کیا دو سگے بھائی دو سگی بہنوں سے شادی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، شریعت نے منع نہیں کیا ہے، شریعت نے منع نہیں کیا، بلکہ ایسے ہماری نظر میں بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جن کے یہاں ایسے کہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر کے اندر ہیں، دونوں بہنیں کے گھر کے اندر ہیں، بہت سارے گھرانے ہمارے سے نظروں میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں، وہ تو آپس میں نبھنے کی بات ہے۔ اصل میں ہوتا ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا کیسا ہے، پھر اس کے سارے راز کھلنے شروع ہوتے ہیں، تو اگر اچھا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، ہم دوسری بیٹی بھی یہیں دیں گے، اور اگر برے لوگ ہوتے ہیں، پریشان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو بولتے ہیں یار ایک ہی دے کے پچھتا رہے ہیں، دوسری کہاں سے دیں گے۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں تو لوگ ان کے یہاں دیتے ہیں، 2 ہوں 3 ہوں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے یہاں پہلے دے کے بھی پچھتاتے ہیں۔ تو اگر اچھا گھر ہے تو دیجیے، شریعت نے تو منع نہیں کیا، آپ 2 2 3 2 4 دو، کتنی بھی دو۔ ایم ایس حسین السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، مفتی صاحب خیریت، دعا کی درخواست ہے سر جی، اللہ کا احسان ہے، اللہ آپ کی مشکلوں کا آسان فرمائے۔ حبیبہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ایک سوال ہے، مسلمان تو ایک ہے، پھر اتنے سارے فرقے کیسے بن گئے، وضاحت فرمائے۔ دیکھیے یہ تو حدیث کی پیشین گوئی ہے، حدیث میں کہا گیا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور یہ صرف ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا، 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جانے۔ دیکھیے کیا ہے، یعنی ہیں تو سارے مسلمان ہی، لیکن ہر ایک کے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا طریقہ الگ الگ ہے، ہر ایک کا قرآن و حدیث کو سمجھنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ تو جس نے صحیح سے سمجھا وہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہے، اور جس نے غلط سمجھ کر کے غلط راستے پہ چلا گیا ہے تو وہ قرآن و سنت سے ہی ہٹ گیا ہے، دین اسلام سے ہی ہٹ گیا ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا۔ حالانکہ ہر کوئی دعویٰ یہی کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میں حق پر ہوں، لیکن یہ فیصلہ تو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر ہے اور کون غلطی پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو یہ اصل میں اس وجہ سے ہیں۔ اب ظاہر سی بات جب حدیث میں کہہ دیا گیا، آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ بھئی 73 فرقے ہوں گے، تو میں اور آپ چاہ کے بھی نہیں روک سکتے ہیں۔ ہم بھلے ہی کتنی امت کو ایک کرنا چاہیں، ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ، ہم کتنا بھی کرنا چاہیں، لیکن حدیث میں کہہ دیا گیا تو وہ 73 فرقے تو ہونے ہی ہونے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث کی پیشین گوئی ہے جو صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ ایم ایس حسین، کسی نے ارادہ کیا کہ جانور قربانی کروں گا، پھر اگر اسے چھوڑ کر کسی دوسرے جانور کی قربانی کر لے کسی بھی وجہ سے، کیا جائز ہے؟ دیکھیں اگر کوئی مالدار ہے، اگر مالدار شخص نے پہلے کسی اور جانور میں قربانی کی نیت کی تھی، پھر کسی دوسرے اس میں نیت کر لی، تو اس کے لیے جائز ہے، چونکہ اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے، تو وہ کسی بھی جانور کی قربانی کرے گا تو ہو جائے گی۔ لیکن اگر غریب ہے اور اس نے باقاعدہ جانور خرید لیا ہے، جانور خرید لیا ہے کہ یہ جانور میں قربانی کے لیے ذبح کروں گا، اس نیت سے غریب نے خرید لیا ہے، تو اب اسی جانور کی قربانی کرنا اس کے اوپر لازم ہے، اسی کی قربانی کرے۔ اور اگر غریب نے صرف نیت کی ہے، غریب نے صرف نیت کی ہے دل میں، ٹھیک ہے، خریدا نہیں ہے، تب بھی اس کے ذمہ اسی کے لازم نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے خرید لیا ہے مگر ذبح کی نیت نہیں کی ہے، بہت باریک فرق ہے، کسی نے خرید لیا ہے مگر خریدتے وقت نیت نہیں تھی، بعد میں نیت کر رہا ہے، تو بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ذمہ بھی اسی کی لازم نہیں ہے، وہ بدل سکتا ہے۔ تو مالدار ہے تو ہر سچویشن میں بدل سکتا ہے، چونکہ اس کے ذمہ قربانی ہے، وہ چاہے اس کی دے، اس کی دے، اس کی دے، کسی کی بھی دے، ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو مالدار ہے تو ہر حالت میں بدل سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے۔ غریب ہے تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور خریدتے وقت نیت کر لی کہ اسی کو ذبح کروں گا تو اب نہیں بدل سکتا ہے، اور اگر جانور خریدتے وقت نیت نہیں کی تھی، بس ایسے ہی خرید لیا تھا، پھر بعد میں نیت کرتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر بدل سکتا ہے۔ عارف اسلم کے مفتی صاحب، آج کل یوٹیوب پہ بہت سے علماء کرام ایک ہی آیت کو الگ الگ انداز میں ایکسپلین کرتے ہیں، کس کا بات مانے بدل؟ دیکھیں جس عالم کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ ہو آپ اس کی بات مان لیجئے۔ دیکھیں بہت سارے، جیسے بھی ایک بھائی نے سوال کیا کہ جی امت میں اتنے سارے فرقے کیوں ہیں، تو ہر کوئی اپنے نقطہ نظر میں یا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو دلیل بناتا ہے، چونکہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس میں سب کے لیے، یعنی قرآن کریم کی آیتیں اس انداز سے اتری ہیں کہ ہر کوئی اس کو اپنے انداز میں ڈھال کر کے پیش کر دیتا ہے، اس سے اپنا الو سیدھا کر لیتا ہے، اپنے مطلب کی بات نکال ہی لیتا ہے قرآن آیت سے۔ تو اس لیے آپ کو جس عالم پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے آپ اس کی تفسیر پر، اس کی تشریح کے اوپر بھروسہ کریں، اس کی بات مانیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کنفیوز نہ ہوں، جو آپ کو سب سے زیادہ معتبر لگتا ہو، صحیح لگتا ہو، اس کی بات مان لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے۔ ایم ایس حسین کے قربانی کا پروسیس یعنی فرائض، سنت وغیرہ، جانور کو لٹانے سے لے کر ذبح کرنے تک پلیز ڈسکس کر دیں۔ جی میں نے ویڈیو کے شروع میں یہی مسئلہ بتایا ہے، وہاں میں نے
قربانی کی دعائیں، طریقہ، مستحبات کچھ میں نے عرض کر دی ہیں، تو آپ شروع سے دیکھ لیجیے گا بعد میں۔ شوزین خان السلام علیکم مفتی صاحب جی، وعلیکم السلام، بڑے دنوں کے بعد حاضر ہوئے ہیں۔ اچھا آگے چلیے۔ نادیہ آپ نے ایک کمنٹ میں بتایا تھا غلطی سے نادانی میں نکل جائے منہ سے کوئی شرکیہ کفر یا بڑھ توبہ کر لیں تو نہیں ہوتے؟ دیکھیے شرکیہ لفظ نکل گیا ہے تو تجدید ایمان کرنا پڑے گا، توبہ و استغفار کے ساتھ میں آپ کو دوبارہ کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا اگر کفر یا شرکیہ لفظ کوئی زبان سے نکل گیا ہوگا تو۔ آگے چلیے۔ میں سوچا کہ کسی کو مسلمان کرانا ہو تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ کلمہ کون سا پڑھائیں، اول یا دوم یا دونوں سے ہی؟ بہتر کیا ہے؟ عام طور پر کلمہ شہادت یعنی دوسرا کلمے سے لوگ کہتے ہیں۔ جی دیکھیے اگر کسی کو ہم اسلام قبول کرواتے ہیں، کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے، پہلے آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ غسل وغیرہ کر کے پاک صاف ہو جائیں، پہلے غسل کر لیں، پاک صاف ہو جائیں، ٹھیک ہے، کم از کم اس سے وضو کرا لیں، یا کم از کم اس سے وضو کرا لیں۔ وضو کرانے کے بعد میں پہلے اس کو دین اسلام کا مفہوم سمجھائیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، بیسک چیز اس کو سمجھائیں کہ بھئی ہمارا ایمان و یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور تمام چیزیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اختیار میں ہے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، ہم اسی کے محتاج ہیں، اور ہم کو دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور رمضان کے روزے رکھنے ہوتے ہیں، اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ دینا ہوتا ہے، اور حج کو جانا چاہیں صاحب استطاعت ہے تو حج کو جانا ہوتا ہے۔ تو جو اسلام کی بیسک چیزیں نا، یہ مختصر الفاظ میں 2 منٹ میں اس کے سامنے آپ ایکسپلین کر دیں، ایسا نہیں کہ آپ 1 گھنٹے کی لمبی چوڑی تقریر لے کے بیٹھ جاؤ، بولے گا بھائی میرے کو نہیں چاہیے، میں جانتا ہوں صحیح ہوگا، تو 2 منٹ میں آپ یہ بیسک چیزیں آپ اس کے سامنے ایکسپلین کر دیں کہ بھئی یہ اسلام کا کیا کہتے ہیں بیسک چیزیں ہیں، یہ فنڈامنٹل ہیں، یہ اسلام کی یہ بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں جو ہم مسلمان کرتے ہیں، ہم اسلام لانے کے بعد میں کیا کرتے ہیں، تو یہ چیزیں اس کو سمجھا دیں آپ۔ جب اس کو سمجھا دے تو اس سے پوچھے کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ بھئی پوری دنیا کا بنانے والا، ہم سب کا خالق و مالک صرف ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، صرف ایک اللہ ہے وہی عبادت کے لائق ہے، کہ آپ یہ دل سے مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں؟ وہ اگر کہے کہ ہاں میں دل سے بات مانتا ہوں تو پھر آپ اس کو کلمہ پڑھائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دوسرا کلمہ اس کو پڑھائیں، کیونکہ دوسرے کلمے میں وہ گواہی دے رہا ہے۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینے کو ایمان کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی تعریف یہی کی ہے کہ اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب دل سے اس کی تصدیق کرنا کہ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں صحیح ہے، وعمل بالجوارح اور اعضاء و جوارح سے ارکان کرنا، نماز میں آدمی کی باڈی اس میں آتی ہے، حرکت میں آتی ہے، ایکٹیو ہوتی ہے، تو عمل بالجوارح اعضاء سے حرکت کرنا، اعمال کرنا، تو یہ ایمان کی تعریف بیان کی ہے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا، اور ہاتھ پیروں سے جسم سے اعمال کرنا۔ تو پھر اس کو یہ کلمہ پڑھائیں کہ اب آپ یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں عربی کے، آپ میرے ساتھ میں ان کو دہرائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر اس کا مختصر سا مفہوم سمجھا دیں کہ دیکھیے اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ گواہی دے رہے ہیں، آپ اقرار کر رہے ہیں، یا آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، چونکہ عبادت اسی کی جاتی ہے جو سب سے بڑا ہو، اور سب سے بڑا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، کائنات بنائے، ہمیں بنایا، رہنے کے لیے جگہ دی، صحت دی، نعمت دی، تمام چیزیں دی، تو اس لیے اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں، کسی کی نہیں، ادنا سی عبادت بھی نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میسنجر ہیں، کیونکہ سب سے آخر میں آنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم انہی کی امتی ہیں، انہی پہ قرآن نازل ہوا، انہی کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، تو وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، تو یہ بھی ماننا ساتھ میں لازم ہے، یہ بھی ایمان کا جزو ہے، چونکہ جب تک کہ حضور پر ایمان نہیں لائے گا تو کیسے پتہ چلے گا اللہ نے قرآن اتارا نہیں اتارا، کیا کہا کیا نہیں کہا؟ تو اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ میں حضور پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ باتیں آپ کو صرف 2 منٹ میں اس کے سامنے ایکسپلین کرنے، جیسے میں نے آپ کے سامنے 2 سے 3 منٹ میں ایکسپلین کیا ہے، تو یہ باتیں ایکسپلین کر کے پھر یہ کلمہ شہادت اس کو آپ پڑھا دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ آپ دوسرا کلمہ اس کو پڑھا دیں۔ اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ بھی اس کو پڑھا دیں اور اس کا مفہوم اس کو سمجھا دیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، بس ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ کلمہ پڑھانے کے لیے، اسلام لانے کے لیے دوسرا کلمہ ہی پڑھاتے ہیں، چونکہ اس میں گواہی کا ذکر ہے، آدمی ایکسیپٹ کرتا ہے، گواہی دیتا ہے، تو اس لیے دوسرا کلمہ ہی پڑھاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے کسی بھی نان مسلم کو مسلمان بنانے کا یا اسلام لانے کا، کہ کیسے اس کو اسلام مطلب آنا چاہیے۔ اچھا ہو گیا ہے۔ ابو سید انصاری، دین کا ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ دین پر عمل کرنے سے یا دیندار ماحول میں رہنے سے؟
آپ خود قرآن و سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں، یا جس علاقے میں جس جگہ پر دین پر عمل کیا جاتا ہو اس آپ وہاں رہنا شروع کر دیں۔ تو جیسے رمضان میں لوگوں کی دیکھا دیکھی روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، تو اسے دیندار ماحول میں رہنے سے بھی دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ ہر عمل کرنے سے پہلے دیکھیں شریعت کا حکم کیا ہے، حلال ہے حرام ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب آپ ہر عمل کو کرنے سے پہلے اس طریقے سے انشاءاللہ عمل کریں گے، کوشش کریں گے، تو دین کا ماحول آپ کے گھر میں پیدا ہو جائے گا، چونکہ پھر آپ صحیح پر عمل کریں گے، غلط کو چھوڑ دیں گے۔ جب صحیح پر عمل ہونا شروع ہو جائے گا تو دینداری کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ شمشاد فاطمہ السلام علیکم۔ جو وعلیکم السلام۔ ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں اس کے لیے جماعت میں جا سکتے ہیں 4 مہینے؟ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو 4 مہینے چلی جائیں، چاہے 2 سال بھر کے چلے جائیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ جس سے بھی آپ کو لگے کہ اس سے میری اصلاح ہو سکتی ہے، مجھے فائدہ ہو سکتا ہے، آپ پھر وہ طریقہ اپنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شمشاد فاطمہ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ جنہیں جائز نہیں ہے مسلمان ہی کو دینا چاہیے۔ صدقہ، فطرہ، زکوٰۃ یہ سارے کے سارے مسلمان کا حق ہے، مسلمان ہی کو دیا جائے گا، غیر مسلم کو دینے سے ادا نہیں ہوگا، دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ شمشاد فاطمہ اگلا سوال کہتے ہیں تہجد کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نادیہ عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے نا، پھر بھی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، وہ بات بھی صحیح ہے، لیکن یہ شریعت کے بہت سارے کیا کہتے ہیں، شریعت کے جو مدار ہے وہ زبان کے اوپر بھی ہے، وہ زبان کے اوپر بھی ہے۔ مثال کے طور پہ حضور کے زمانے میں منافق لوگ تھے، ان کو مسلمان مانا جاتا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ شریعت کے احکام کو جو نفاذ ہوتا ہے وہ زبان پہ ہوتا ہے، شریعت کے احکام کا نفاذ زبان پر ہوتا ہے۔ جس نے زبان سے بول دیا میں مسلمان ہوں، اسے مسلمان مانا گیا، اب دل میں کیا ہے کیا نہیں وہ اللہ جانتے ہیں۔ لیکن جس نے زبان سے بول دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو ہم اسے کافر مانیں گے۔ اگر وہ بولے نہیں میں دل میں تو میں مسلمان ہوں اور زبان سے میں کفر بول رہا ہوں، تو میری دل کی نیت کے اعتبار کرو زبان کا نہیں، تو اسے بیوقوفی کہا جائے گا۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے بیوقوفی کہا جائے گا۔ تو شریعت کے بہت سارے احکام ہیں کہ جن کا مدار زبان سے کیا کہہ رہا ہے اس کے اوپر ہے، زبان سے کیا کہہ رہا ہے۔ اب ایک آدمی گالی دے رہا ہے اور کہتا ہے نہیں بھائی میں گالی نہیں دے رہا ہوں، زبان سے گالی دے رہا ہے، شان میں گستاخی کر رہا ہے، لیکن دل سے کیا کہہ رہا ہے دل میں تو میرا ایسا نہیں ہے، تو آپ یہ نہیں کہو گے ہاں یار تو صحیح کہہ رہا ہے، تو گالی نہیں دے رہا ہے، ایسا نہیں کہیں گے نا آپ۔ بولیں گے اگر دل میں نہیں ہے تو زبان سے کیوں دے رہا ہے، اگر دل میں نہیں ہے تو زبان سے کیوں دے رہا ہے۔ تو شریعت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جن کے اوپر حکم لگتا ہے، زبان سے جو الفاظ بولا گیا اس کے اوپر حکم لگتا ہے۔ اب آدمی نے زبان سے بولا طلاق، لیکن دل میں نہیں ہے، شریعت کیا کہتی ہے طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے زبان سے بولا، اگر دل میں نہیں تھا تو بولا کیوں؟ تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جب ان کو زبان سے ادا کر دیا تو انہی کے اوپر حکم لگتا ہے، طلاق ہے، نکاح ہے، کفر الفاظ ہیں، شرک، وہ بہت ساری چیزیں ایسی۔ تو اس لیے ہے الفاظ کا بھی یہ ہر مسئلے میں نہیں چلے گا کہ دل میں کیا ہے کیا نہیں، وہ اخلاص والی بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے یہ عمل کس کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا، اپنے لیے کیا، ریاکاری کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے کہا، پکے سچے دل سے کہا کہ نہیں کہا کہ جھوٹے دل سے کہا، وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دل کی نیت کا اعتبار ہوگا تو زبان سے کچھ بھی بولے کوئی حکم نہیں لگے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ زبان سے آپ جو بولتے ہیں اس کے اوپر بھی حکم لگتا ہے۔ کیونکہ مجھے تو بہت باتیں لگ رہی ہیں ایسی کہ فلاں جی بس آپ کی اصلاح کا وہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ شوزین کہہ رہے ہیں نماز سے کتنی دیر پہلے وضو کر سکتے ہیں؟ مطلب جی ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کتنی دیر پہلے کیا مطلب ہے؟ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ورنہ کم از کم اتنی دیر پہلے تو وضو کر ہی لینا چاہیے کہ آدمی نماز سے پہلے سنتیں پڑھ سکے، سنتوں کے پڑھنے کا اہتمام کر سکے۔ مثال کے طور پہ جیسے مسجدوں میں بھئی ہم کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے 2 بجے، تو آپ 10 منٹ پہلے وضو کر لیں، وضو سے فارغ ہو جائیں، آرام سے جا کر کے تحیۃ الوضو پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، 4 سنتیں ہیں پہلے وہ پڑھیں، پھر ظہر کی نماز پڑھیں۔ تو 5-10 منٹ پہلے تو کم از کم وضو کر ہی لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر وقت آدمی باوضو رہے۔ ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جماعت میں جانے سے دین پر اچھے سے چل سکتے ہیں؟ جی بالکل، بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں جماعت میں جانے کی وجہ سے، تو انشاءاللہ آپ کی بھی زندگی بدلے گی جب آپ اپنی اصلاح کی نیت سے جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے راستے آسان کرے گا۔ محمد جنید کہہ رہے ہیں غیر مسلم کو بھی کہنا کیسا، غیر مسلم کو بھائی کہنا کیسا ہے؟ وہ بھائی کہاں ہیں؟ الکفر ملت واحدہ کہا گیا ہے، تو ٹھیک ہے، تو بس ایسے ہی اگر آپ بس یوں کہیں کہ بھائی وطنی بھائی ہے، ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، پڑوسی، اس اعتبار سے اگر آپ کہتے ہیں تو گنجائش تو نکل سکتی ہے، گنجائش ہے، لیکن بہرحال آپ کے دل کا لیول کیا ہے، آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ کا ایمان کیا کہتا ہے، آپ پہلے اس کو سمجھ لیجیے گا۔ قرآن حدیث میں کہا گیا انما المؤمنون اخوہ،
तमाम मोमिनीन आपस में भाई हैं। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। ये कुरान और हदीस में कहा गया। बाकी तो आप समझदार हैं माशाल्लाह। क्या कह रहे हैं जुनैद भाई, अगर गैर मुस्लिम आपसे सलाम करे तो उसका जवाब देना कैसा? जी नहीं, गैर मुस्लिम अगर हमको सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा उसके जवाब में कहा जाएगा। ना गैर मुस्लिम को सलाम किया जाएगा, अगर वो सलाम भी करता है तो भी हम जवाब नहीं देंगे, या तो सिर्फ वालेकुम कह दें, या तो वालेकुम कह दें या वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा कह दें। ये उलमा ने लिखा है। अगर कोई गैर मुस्लिम सलाम करे तो एम हुसैन कह रहे हैं सदका किसे किसे दे सकते हैं? ज़कात अपनी बहन भाई को दे सकते हैं। कोई मन्नत माने किसी भी चीज़ के लिए तो वो पैसा सदक़े में कंसिडर होगा। जी वो सदका कंसिडर होगा उसमें, लेकिन मन्नत का पैसा भी जिनको ज़कात दे सकते हैं उन्हीं को दिया जा सकता है। जिनको ज़कात दे सकते हैं उन्हीं को सदक़े का पैसा भी आपको देना है, ठीक है, वो भाई बहन हो या दूसरे को हों। जिनको दे सकते हैं ज़कात उन्हीं को सदका भी दे सकते हैं या देना चाहिए। अच्छा, शमशाद फातिमा कहने प्लीज़ मुफ्ती साहब औरत की नमाज का तरीक़ा वीडियो बनाइए। नमाज सीखने के लिए कौन सी किताब बेस्ट है? देखिए, नमाज सीखने के लिए आप उर्दू की किताब ले लीजिए। एक तो नमाज अहलुस सुन्नती वल जमाअत है, मौलाना इलियास घुम्मन की लिखी हुई। एक नमाज नबवी है, आप उसका भी मुताला कर लें। और अगर औरतों की नमाज का अगर आपको तरीका सीखना है तो मेरा एक वीडियो है, मेरा औरतों में एक बार बयान हुआ था, 2-3 साल पहले की बात है। तो औरतों में उनको कुरान और नमाज का तरीका सिखलाना था, तो औरतों की नमाज का तरीका मैंने सिखाया है प्रैक्टिकल करके। तो आप वो इंशाल्लाह वहाँ देख लीजिएगा वीडियो में। अगर वीडियो आपको नहीं मिलती है तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका लिंक भेज दूंगा। वहाँ प्रैक्टिकल आपको तरीका मालूम पड़ जाए कि औरत को कैसे कैसे नमाज पढ़नी है। तो वहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हेमा खातून साहब, क्या इस्लाम में ज़िहार के कफ़ारा औरत पर भी है? अगर कोई औरत अपने शौहर से ज़िहार कर दे तो क्या हुक्म है? जी वैसे तो उमूमन मर्द कहता है, औरत नहीं कहती है, लेकिन जो भी कहेगा उसी के ऊपर कफ़ारा आएगा। अगर औरत ने कहा है तो औरत के ऊपर कफ़ारा आएगा, मर्द ने कहा है तो मर्द के ऊपर कफ़ारा आएगा। वैसे उमूमन ये चीज़ मर्दों की तरफ से पाई जाती है, और कुरान करीम में भी क़द समिअल्लाहु क़ौला लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, तो इसमें भी इसी का जिक्र है कि मर्द ने ज़िहार किया था, औरत ने नहीं, ठीक है। तो उमूमन मर्दों की तरफ से होता है, तो उन्हीं के ऊपर कफ़ारा भी आएगा। नादिया करम साहब, जी समझाएं प्लीज़, वसवसे आ रहे हैं, इतना सोचूंगी उतना बढ़ेंगे, इसलिए कोई हल्का हुक्म बता दे प्लीज़। जी हल्का हुक्म मैं क्या बता सकता हूँ, तो आपके इख्तियार में। वसवसों को कैसे ख़त्म करना है, कैसे इलाज करना है, वो आपके इख्तियार में। जब आप खुद ही समझने के लिए तैयार नहीं है तो हम कहाँ से हल्का हुक्म लगाएंगे। बहरहाल आपके लिए बेहतर वही है कि आप किसी से अपने इस्लाही ताल्लुक़ कायम कर लें। जब भी वसवसे हैं तो उनसे पूछ लिया करें, इंशाल्लाह तो उसी तरीके से ख़त्म होगा। अहमद कह रहे हैं, एक राफ़ज़ी ने एतराज़ किया है अहले सुन्नत हज़रत अली को इमाम अहमद बिन हम्बल के या उनके बाद के ज़माने से खलीफा रशीद मानने लगे हैं, उससे पहले नहीं मानते, तो उसको क्या जवाब दे? कोई दलील बता दीजिए, क्या कह रहे हैं? इमाम अहमद बिन हम्बल के बाद के ज़माने से देखिए, खुलफ़ाए राशिदीन जिनको कहा गया है ना, आप वही कहना चाह रहे हैं ना, खलीफा राशिद मानने लगे। खुलफ़ाए राशिदीन जिनको कहा गया ना, तो वो तो हज़रत अली के ऊपर आकर के वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत हसन के जो 6 महीने हैं उनके ऊपर आकर के, तो हज़रत अली तक के खुलफ़ाए राशिदीन कहा गया है, और उन्हीं की खिलाफत को खिलाफत राशिदा भी कहा गया है। चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद में 30 साल तक खिलाफत रहेगी, मेरे बाद में 30 साल तक खिलाफत रहेगी, खिलाफत राशिदा। तो जब उलमा ने उसको तकसीम किया, उसको डिवाइड किया, उसका अंदाज़ा लगाया, तो वो अली तक और आपके बाद में हसन के जो 6 महीने हैं, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 6 महीने हुकूमत की थी। फिर उसके बाद में हज़रत अमीर मुआविया से सुलह करके पूरा ज़मा में हुकूमत उनको संभाल दी थी। तो ये 6 महीने तक, यहाँ तक कि उलमा ने फरमाया कि यह खिलाफत राशिदा है और यह खुलफ़ाए राशिदीन में दाखिल है। उसके बाद के ज़माने में किसी को खलीफा यानी खिलाफत राशिदा नहीं कहा गया, खिलाफत राशिदा नहीं कहा गया। अलबत्ता जो हुकूमत यानी जो अमीरुल मोमिनीन, जो नेक साले था, तो उसको खलीफा राशिद के जैसा कहा गया कि भाई जैसे आदिल, सिका, बेहतरीन, उम्मत का दर्द रखने वाले पहले खुलाफा थे, तो उमर, अबू बकर, अली वगैरह, तो ऐसे ही ये भी खलीफा हैं। जैसे तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ को खलीफा राशिद कहा जाता है। यानी राशिद के माना नेक के हैं, राशिद के माना क्या है? नेक के हैं। तो नेक खलीफा माना होंगे, तो जाहिर है कि अगर कोई खलीफा नेक है, दीनदार है, तो उसे खलीफा राशिद कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो खलीफा राशिद उसको कहा जाता है, वो वैसा नहीं कहा जाता जैसा तो उमर फारूक वगैरह को कहा जाता है, बल्कि ये इसके दीनदार होने की वजह से कहा जाता है कि भाई ये उनके जैसा खलीफा है।
تو یہ حکم الگ ہے، دونوں باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے، تو اس لیے آپ اس کو اس طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں، پھر بنا سمجھے میرا نمبر دے سکتے ہیں۔ ابو سید انصاری کہہ رہے ہیں میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں پوری طرح جماعت میں جا کر کے بہتر۔ جی آپ چلے جائیں۔ قربانی کے مسائل سے متعلق سب سے مستند کون سی کتاب ہے مفتی صاحب؟ جی آپ کتاب المسائل لے لیجئے، مفتی سلمان منصور پوری کی ہے، جلد نمبر 2 کے اندر قربانی کے تمام مسائل کو بیان کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ وہاں آپ کو سارے مسائل مل جائیں گے معتبر انداز میں، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ اس کو لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ الفلاح اسٹوڈیو کہہ رہے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنا کیسا ہے، شرطوں کے ساتھ بیان کریں پلیز۔ اچھا نیٹ ورک مارکیٹنگ، میرے خیال سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اوپر میرا مسئلہ ہے، آپ وہاں تفصیل دیکھ لیجیے گا کہ کیا کیا شرائط ہیں، ٹھیک ہے؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اوپر وہ مسئلہ ہے، وہاں آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ میں دیکھ لوں گا، نہیں تو پھر مزید تفصیل کسی اور ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کیا کیا شرطیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ویسے ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے۔ نادیہ کہ اچھا صرف پہلا کلمہ پڑھ لیں یا پڑھوا لیں جس پہ شک ہو رہا کس نے شرک کفر یا بول دیا غلطی سے تو کافی ہے نا؟ جی اس سے توبہ استغفار کریں کہ بھائی آج کے بعد ایسا نہیں کریں گے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور پھر کلمہ پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق دل سے کہہ لیں گے تو بھی انشاءاللہ وہ ایمان میں دوبارہ داخل ہو جائے گا۔ تو پہلا کلمہ پڑھوا لیں، دوسرا کلمہ پڑھوا لیں انشاءاللہ توبہ و استغفار کے بعد میں، تو وہ کافی ہو جائے گا۔ نادیہ پھر تو اسلام سے باہر نہیں ہوں گے؟ نہیں پھر نہیں ہوں گے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں حائضہ کے جسم کے کپڑے پاک ہوتے ہیں؟ جی ہاں، اگر ان پہ کوئی ناپاکی گندگی وغیرہ نہیں لگی ہوئی ہے تو پھر وہ پاک کہلائیں گے، تو جب ناپاکی گندگی نہیں لگی ہوئی ہے تو پھر وہ پاک ہی کہلائیں گے، وہ ناپاک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے آج کی مجلس کے ہمارے اکثر سوال جواب ہو گئے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے اگلے پروگرام کے اندر، تب تک کے لیے جس بھائی کے بہن کے سوال ہوں وہ اپنے لکھ کر کے رکھیں، اپنے پاس محفوظ رکھیں، زیادہ جلدی ہو تو وہ کسی بھی لیٹسٹ ویڈیو کے کمنٹ میں چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کی ویڈیو پہ جو بھی مطلب جو بھی ان کا سوال ہوگا انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ چلیے اجازت دیجیے گا، لاسٹ میں کسی نے سوال کیا ہے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، جب وہ کپڑے پاک ہیں تو پاکی حاصل کرنے کے بعد میں واپس دوبارہ انہیں کپڑوں کو پہن کر کے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔